खुशामदीद कहते हैं। आज का प्रोग्राम जिस शख्सियत और जिस कंट्रोवर्सी के बारे में है, पहले आपको वो एक रिपोर्ट, एक विजुअल्स आपको दिखाते हैं। में भी बहुत लोग हैं मेरा ख्याल रखने वाले। I have many good looking men out there waiting for me. मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए तू लड़की हॉटेर, किसी और को हॉटेर दिखाना, नाम बदनाम करके नाम बदनाम। अब बदतमीज भी और रूड भी है। क्या करना है आपको? मुझे बातें बंद करनी है। उसको करना क्या? तू रजाई के अंदर घुस के करता है? ऊपर से सामने से करूंगा, सामने से। ये देखिए, रजाई के अंदर करने की जरूरत नहीं। और कर, अच्छी तरह कर, पूरा सबको देखने तो बराबर जो दिखाएंगे जो देखना है। ये देखो, ये देखो। राइट व्यूअर्स, ये आप इंडिया का रियलिटी लाइव शो देख रहे थे, उसकी क्लिप्स देख रहे थे। इसमें पाकिस्तान के दो आर्टिस्ट को बुलाया। इससे पहले हम बुला चुके हैं अली साहब को, उर्फ आमिर बेगम नवाज शरीफ के नाम से शो करते हैं, और दूसरी आर्टिस्ट जो थी वीना मलिक साहिबा थी। इसने पूरे पाकिस्तान में एक अजीब व गरीब कंट्रोवर्सी को जन्म दिया। इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये अदाकारों का अपना ज़ाती फेल है और इसको पाकिस्तान की इज्जत, कल्चर, अवाम के इज्जत व बेइज्जती के मामले से इसको रिलेट नहीं करना चाहिए, मुंसलिक नहीं करना चाहिए। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है, वो ये कहता है कि पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं जब मुल्क से बाहर जाते हैं वो पाकिस्तान के सफ़ीर होते हैं, कल्चरल सफ़ीर होते हैं, पाकिस्तान की तर्जुमानी करते हैं, पाकिस्तान की इज्जत व नामूस को डिफेंड करना, अपने कल्चर को फ़रोग़ देना, ये उनकी जिम्मेदारी में से है। और वीना मलिक ने इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया, मुल्क की इज्जत व नामूस को तहस नहस कर दिया। जब हिंदुस्तान में जाके इस लाइव टीवी शो के अंदर जिस तरह के हमने आपको क्लिप्स दिखाए हैं और दूसरे क्लिप्स जो हैं उन पर उन्होंने रूनुमाई की। किस हद तक ये बात सही है, हमारा काम है फ्रंट लाइन पे बड़ी से बड़ी कंट्रोवर्सी को उठाना, और उसको उठाते रहेंगे। आज के इस प्रोग्राम की स्पेशल गेस्ट है वीना मलिक साहिबा, हिंदुस्तान तशरीफ लाई हैं और उनकी अपनी भी ख्वाहिश थी इस प्रोग्राम में आकर अपना दिफा करें, इसलिए हमने उनकी ख्वाहिश को ज़हन में रखते हुए आज का प्रोग्राम तरतीब दी है। ब्रेक के बाद वीना मलिक को आपके सामने, अवाम के सवालात के सामने पेश करेंगे। आपकी तस्वीर वो है कि कोई पाकिस्तानी भी अपनी बेटी के साथ बैठ के इनकी तस्वीर को नहीं देख सकता। हमारी बहन को अल्लाह ने हुस्न और जमाल अता फरमाया है। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी बहन वीना मलिक का हुस्न और जमाल कहाँ देखा? आपका मामला क्या है? मुझे अपना मामला बताइए। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है वीना मलिक साहिबा। वीना साहिबा, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू। कैसा विजिट रहा आपको इंडिया का? बहुत अच्छा था। बहुत सारी चीज़ें हैं, खूबसूरत भी था, टेरेबल भी था, एक्साइटिंग भी था, इमोशनल भी था, सैड भी था। इट्स लाइक दैट। इंडिया की सबसे खूबसूरत चीज़ कौन सी लगी आपको, या खूबसूरत लगा? वो मोहब्बत जो उन लोगों ने मुझे दी, जिन्होंने मुझे 7 मरतबे में नॉमिनेटेड थी और 6 मरतबे मुझे वोट किया और उस घर के अंदर रखा, वो एक सरप्राइज था और बहुत अच्छा लगा। ये डिसीजन जो है इस लाइव शो में जाने का, क्योंकि यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी जनरेट हुई, उस पर तो आता हूँ मैं भी। ये डिसीजन आपने क्या सोच के लिया कि एक ऐसी जगह आप जा रहे हैं जहाँ पे ऑब्वियसली चारों तरफ से कैमरे लगे हुए हैं और आपकी एक चीज को जो है कैप्चर किया जाए? ये डिसीजन जब लिया आपने, फैसला किया, तो उसके पीछे क्या रीजन क्या था? मतलब जब मुझे इस शो की ऑफर आई थी तब मैं अपनी जिंदगी के बहुत बुरे फेज में से गुजर रही थी। I've been through hell, सब जानते हैं, और मैं ब्रेक लेना चाहती थी। मैं किसी ऐसी जगह जाना चाहती थी जहां दुनिया से मेरा कोई राब्ता ना हो और मैं दुनिया की कोई बात ना सुन सकूं और किसी की कोई बात ना सुन सकूं। जब इस शो की मुझे ऑफर आई तो पहले मैंने रिफ्यूज कर दिया क्योंकि मैं छुट्टी पर जाना चाहती थी, मगर दोबारा जब उन्होंने मुझे इसका फॉर्मेट बताया और मैंने इसको देखा तो मुझे लगा कि छुट्टियां गुजारने के लिए बहुत अच्छी जगह रहेगी जहां पे दुनिया से मेरा कोई राब्ता नहीं रहेगा और मैं अपने आप को दोबारा रिकलेक्ट कर सकूंगी। और इसके साथ ही जब शो पे मैं गई तो डेफिनेटली और भी एजेंडाज थे जो मैं अपने साथ लेकर के गई थी।
آپ پر الزام ہے پاکستان کی عوام کی ایک سیگمنٹ جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ آپ نے ہندوستان جا کر پاکستان کے کلچر کی دھجیاں بکھیر دی. جو ڈریسز آپ نے پہنے، جو ایکشنز آپ نے کیے، جو آپ کی جس طرح کی انٹریکشن تھی وہاں پہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ، وہ پاکستان کے نظریاتی اساس، یہاں کے کلچر، یہاں کے لوگوں کی ترجمانی نہیں کرتی. پاکستان کے سفیر کے طور پہ اگر یہ الزامات صحیح ہیں، آپ کو اس میں شرمندگی ہے یا آپ سمجھتی ہیں الزامات ہی غلط ہے؟ دیکھیں، ان الزامات کی کوئی بیس ہی نہیں ہے، کیونکہ بگ باس جو شو ہے اس کا فارمیٹ اس طرح کا ہے کہ پوری دنیا سے، صرف پاکستان سے نہیں، ہالی ووڈ سے سیلیبریٹیز بھی اس شو میں گئی تھی. اس شو کا فارمیٹ ہی ایسا ہے کہ نہ ہی وہ کوئی کلچرل ویرائٹی شو ہے جہاں پہ کسی کے کلچر کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اور نہ ہی وہ کوئی مذہبی شو ہے جہاں پہ کسی کو اپنے مذہب کو پروموٹ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ جتنی بھی آپ مذہبی کتابیں ساتھ لے کر جاتے ہیں آپ کو اجازت نہیں ہوتی کہ آپ اندر لے کر کے جائیں. اس شو کا فارمیٹ یہ ہے کہ وہ دنیا کی مختلف مشہور شخصیات کو جو کسی وجہ سے مشہور ہوتی ہیں، میں اپنی بریوری کی وجہ سے مشہور تھی یہاں پاکستان میں، جس کی وجہ سے مجھے کانٹیکٹ کیا گیا. اور بیسیکلی اس شو کا فارمیٹ یہ ہے کہ دنیا اس شخصیت کو جان سکے کہ وہ شخصیت کیسی ہے. جہاں تک پاکستان کے کلچر کو ریپرزینٹ کرنے کی بات ہے تو ایک پاکستانی کون ہے؟ سندھی، بلوچی، پشتو، پنجابی، سرائکی. نہ میں کسی آفس میں کام کرتی ہوں کہ میں کسی آفس ویمن کو ریپرزینٹ کرتی. پاکستان ایک نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ پاکستان بے شک ایک ہے، مگر میں جس کو ریپرزینٹ کر رہی تھی نہ وہ سندھی تھی، نہ بلوچی، نہ پنجابی، نہ پٹھان، نہ کسی آفس میں کام کرنے والی. وہ پاکستان کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی وینا ملک تھی، اور میں نے پاکستان کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی وینا ملک کو ریپرزینٹ کیا. جو ہے وہ ننگی ہے، فحش ہے، وہ سب کچھ کر سکتی ہے، آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ پاکستان کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کیا ہے؟ آپ ایک انٹرنیٹ کا کلک کیجئے، اس کے اوپر آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا سٹیج کیا ہے، پاکستان کی فلم کیا ہے، اور پاکستان کا فیشن کیا ہے. مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ننگی تھی، فحش تھی، یا کوئی ایسی بات تھی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے اس شو پہ وہی کپڑے پہنے جو میں نے آج سے پہلے بھی پہنے تھے. اگر میں وہاں جا کر کے سر پہ دوپٹہ اوڑھ کے پھرتی تو آپ لوگ مجھے کہتے کہ ستی ساوتری بن کے پھر رہی ہے. ہم لوگ نہ کہتے، ہم پوری دنیا کہتی، پوری دنیا کہتی. اور دیکھیے، اپریشیٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ میں وہاں پر اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہی تھی، اور میں ایسی ہی ہوں. آپ پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی تھی؟ میں نے آپ سے کہا کہ میں پاکستان کا کلچر سفیر نہیں سمجھتی؟ آف کورس کلچرل سفیر. میں نے آپ کو کہا کہ وہاں پر جا کر کے اگر میں کوئی کلچرل ایکٹیویٹی کرتی بھی تو وہ نہیں دکھاتے. تو پھر میں اپنے آپ کو وہاں پہ صرف اور صرف اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہی تھی. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت مفتی عبدالقوی صاحب. آپ اس سے پہلے بھی اس پروگرام کے توسط سے بہت سی باتیں کر چکے ہیں. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب، بات یہ ہے کہ میں تو اس معاملے میں اس لیے نیوٹرل ہوں کہ میرا اوپینین کیا ہے اس پہ میں ابھی سامنے نہیں لا رہا کہ انہوں نے جو بھی وہاں پہ کیا وہ صحیح تھا یا غلط. میرا اس پہ کوئی اوپینین نہیں ہے، لیکن کیونکہ آپ صاحب رائے ہیں اور آپ تو خیر جناب فتویٰ بھی دے سکتے ہیں کسی کے اوپر بھی، تو آپ کو اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ پاکستان کے عوام کے جو جذبات ہیں ان کی ترجمانی کرتے ہوئے وینا ملک صاحبہ نے جتنی باتیں کی ہیں ایک تو اس کو رسپونڈ کر دیجئے. پھر میرا بنیادی سوال آپ سے یہی ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے بینگ پاکستانی کہ وینا ملک صاحبہ نے اپنی حرکات سے وہاں پر جا کے پاکستان کی تذلیل کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنی بہن کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور یقیناً جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس سے میرا دل بھی دکھا ہے، اور ان تمام پاکستانیوں کا دل دکھا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وینا ملک صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان کے ان لوگوں میں ہیں جن کی شہرت پاکستان کی وجہ سے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک طرف تو دو قومی نظریے کی نفی کر رہی تھی، اور دوسرا ان مسموم نظریات کو فروغ دے رہی تھی جو اس جیسے معروف اور اس جیسے عظیم آدمی کے لیے مناسب نہیں تھا. میری بڑی ان سے خدمت میں یہ درخواست ہوگی کہ خدا را جہاں وہ جائیں اپنی دو حیثیتوں کو تسلیم کرتے ہوئے، دو حیثیتیں اور دو حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے وہ نمائندگی کریں، خواہ وہ انڈیا کی طرف جائیں خواہ دیگر ممالک کی طرف جائیں. جہاں بھی جائیں تو ان کی دو حیثیتیں ان کے ذہن میں ہونی چاہیے. ایک یہ حیثیت کہ وہ پاکستانی ہے، خواہ وہ سرائکی علاقے میں پیدا ہوئی خواہ وہ اپر پنجاب میں. کیا کرنا چاہیے تھا مفتی صاحب؟ مطلب کیا وہ ایک منٹ مفتی صاحب وہ کیا کرتی؟ برقعے پہن کے وہاں پہ پارٹیسپیٹ کرتی؟ پاکستان کی عورت جو ہے وہ برقعے میں جانا چاہیے ہندوستان میں، یہ ریپرزنٹیشن ٹھیک تھی آپ کے نزدیک؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام جو ہے نا وہ روحانیت کی دین، لا روحانیت فی الاسلام. میری بہن کو اگر اللہ نے حسن و جمال دیا ہے تو میرے نبی یہ رحمت فرما رہے ہیں کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال. میرا اللہ بھی خوبصورت ہے اور لوگوں کو پسند کرتا ہے جو خوبصورت ہے. لیکن جناب ابھی تک تو آپ نے بات کر دی، کہ اپنے حسن و جمال کے اظہار کے لیے بھی
اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اسلام ان فطری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہماری پوری اس کی رہنمائی آپ کو کوئی سوال ہے ان سے؟ اسلام نے ہمارے جسم کے تقاضوں کے لیے بھی اور روح کے مفتی تقاضوں صاحب آپ کو کوئی سوال ہے ان سے؟ مکمل ضابطۂ حیات دیا ہے. کوئی سوال ہے آپ کا ان سے؟ میں ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ یہ خود ان کا اگر ضمیر زندہ ہے اور یقیناً زندہ ہوگا کیونکہ یہ مسلمان بھی ہیں اور پاکستانی بھی ہیں، میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان تصاویر کو دیکھنے کے بعد یہ اپنے ضمیر سے پوچھے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کیا جواب دے گا. ٹھیک ہے، یقین ہے کہ میں جواب لے لوں ان سے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ضمیر مفتی صاحب جواب تو لے لوں، جواب لے لوں. غلط کیا ہے بھائی ضمیر، آپ نے ضمیر کو سامنے رکھ کے بتائیں کہ آپ نے جو حرکتیں کی ہیں وہ صحیح تھیں یا غلط تھیں. آپ میرے کندھے پہ بندوق رکھ کر کے کیوں چلا رہے ہیں؟ پاکستان کی کیا ایکٹریسز نے جا کے اس سے پہلے انڈیا میں کام نہیں کیا؟ 2 پیس انہوں نے نہیں پہنے، میں نے تو 2 پیس بھی نہیں پہنے. میں نے آج سے پہلے میں نے بالکل بھی 2 پیس نہیں پہنے، میں نے زیادہ سے زیادہ شارٹس پہنے ہیں. اور بائی دا وے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ بہت ساری چیزیں جو یہاں پر لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں وہ یہ کہ وہ بہت ساری چیزیں ان ٹاسک کا حصہ تھی. جس طرح سے ٹاسک کا حصہ تھا کہ ہمیں شارٹس پہن کر کے ہی سوئمنگ پول میں جانا ہے. اور اس کے علاوہ میں اور ایشمت پٹیل جو باہر رات کر کے بیٹھے ہیں وہ بھی ٹاسک کا حصہ تھا. میں نے کوئی بھی چیز اپنی پسند سے وہاں پر نہیں کی ہے. رات کو سونا کٹھی ٹاسک کا حصہ تو آپ اس کو کریں گے وہاں پہ؟ سونا نہیں تھا، بیٹھنا تھا، جاگنا تھا اور ہم جاگے تھے اور ہم بیٹھے تھے. ایک منٹ، اس کے علاوہ یعنی آپ اپنے ضمیر میں کوئی بوجھ فیل نہیں کرتی اس کا جو جس طرح مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ضمیر سے پوچھ کے بتائیں؟ دیکھیے ضمیر پہ بوجھ تب میں فیل کروں جب میں نے کچھ غلط کیا ہو. میں نے کچھ غلط نہیں کیا. آئی ایم جسٹ این انٹرٹینر. اور میں اس ملک میں رہتے ہوئے کوئی شخص کھڑا ہو کے کہے کہ میں نے کسی قانون کے خلاف جا کر کے کوئی چیز کیا، چاہے وہ اسلامی ہو چاہے وہ کانسٹیٹیوشن. مفتی صاحب ایک تو ان کے ضمیر پہ کوئی بوجھ نہیں، وہ کہتے ہیں پاکستان میں سب کچھ ہوتا ہے. یہ تو کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے. جتنے کپڑے مختصر انہوں نے پہنے اس طرح مختصر پاکستان میں آرٹسٹ پہنتی ہیں. فیشن شوز. جی مفتی صاحب کیا کہیں گے آپ یہاں پہ؟ اگر یہ سمجھتی ہے کہ جو کچھ انہوں نے اقدام کیا ہے ان کا ضمیر جو ہے ان کو اس کے اوپر ملامت نہیں کر رہا تو میں بڑے درد دل کے ساتھ کہوں گا کہ خدا را پھر اپنے ضمیر کو زندہ کیجئے. آپ کی تصاویر وہ ہیں کہ کوئی پاکستانی بھی اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے ان کی تصاویر کو نہیں دیکھ سکتا. اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی صاحب ہے. اور میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ ان کا بیٹا جو ہوگا وہ ان کی موجودگی میں اپنی والدہ کی اس کیفیت کو نہیں دیکھ سکے گا. یہ اپنے والد کے ساتھ بیٹھ کے مفتی صاحب ٹھہر جائیں ایک منٹ، جواب تو لے لیں. ایک منٹ ٹھہر جائیں مفتی صاحب، ٹھہر جائیں ایک منٹ. جی جی مفتی صاحب، سب سے پہلے آپ کے تمام سوالوں کے جواب میں آپ کو یہاں پر دیتی ہوں کہ جہاں پر دین اسلام کی بات آتی ہے تو اسلام بہت وسیع مذہب ہے. اسلام یہ ہے کہ میں اکیلی اپنے واحد کفیل ہوں اپنے گھر کی جس نے 5 بہنوں اور 1 بھائی کو پڑھایا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو آپ مجھے اس وقت اس حالت میں دیکھ بھی نہیں سکتے. آپ کو سرعام سزا ملنی چاہیے کیونکہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. اچھائی اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں. اور وہ تمام مولوی حضرات جو ایک نظر کسی عورت پر ڈال سکتے ہیں مگر جب دوسری نظر ڈالتے ہیں تو وہ قابل سزا ہوتے ہیں. آپ کو سزا ملنی چاہیے. آپ مجھے اس حالت میں دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اسلام کا بول بالا کرنا ہے تو بہت کچھ ہے. سیاستدان کیا کرتے ہیں؟ رشوت، ڈاکے، چوریاں، اسلام کے نام پہ قتل و غارت، بہت کچھ ہے جس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. صرف وینا ملک کیوں؟ کیونکہ وینا ملک ایک لڑکی ہے. وینا ملک کیونکہ وینا ملک سافٹ ٹارگٹ ہے آپ کے لیے. اور وینا ملک نے کیا ہے؟ وینا ملک نے کیا لپ لاک کیا ہے؟ وینا ملک نے کیا اتنے چھوٹے کپڑے پہنے جس سے پہلے آج تک آپ کی پاکستانی ایکٹریسز نے انڈیا میں پہنے نہیں ہیں؟ وائے وینا ملک؟ مفتی صاحب جائیے. اور بہت کچھ ہے. وہ مولوی حضرات جو اپنی مسجدوں میں انہی بچوں کا ریپ کرتے ہیں جن کو وہ پڑھاتے ہیں. اینڈ سو مچ مور. پاکستان اور وجہ سے بدنام ہے، وینا ملک کی وجہ سے بدنام نہیں ہے. وینا ملک ایک انٹرٹینمنٹ ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ میں نے 10,000 اتنی اچھی چیزیں کی ہیں جس پہ مجھے میرے لوگوں نے سپورٹ نہیں کیا ہے. آپ نے یہ عدالت لگائی ہے تو میں آپ سے یہ سوال چاہتی ہوں کہ عدالت انصاف دیتی ہے. میرے پاس آپ لوگ مجھ سے ناراض ہیں، میں آپ سے زیادہ ناراض ہوں. آج اگر میں اپنی باتوں کا جواب دوں گی تو آپ کو بھی میری باتوں کا جواب دینا پڑے گا. اور مفتی صاحب بہت ساری چیزیں جو آپ کی کمیونٹی کے اندر ٹھیک ہونے والی ہیں اور وہ آپ ٹھیک کیجئے. وینا ملک بہت بعد میں آتی ہے. انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بہت بعد میں آتی ہے. رائٹ. محترمہ وینا ملک صاحبہ، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ آپ میری بہن ہیں. جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہر آدمی کا اپنا کردار ہے. میں ایک بریک لے لوں. صاحب مجھے وہ لفظ بھی آپ کو یاد ہے جب آپ نے ایک عورت کو بے غیرت کہا تھا. اگر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ٹھہرا لیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی عورت آتی تھی تو اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، اس کو بے غیرت نہیں کہتے تھے.
آپ اپنے گھر سے شروع کیجئے چیزیں، بعد میں مجھ پہ آئیے. الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور میں نے بہت ساری اچھی چیزیں بھی کی اور وہ آپ کو سننی پڑیں گی. کردار ادا کیا ہے. میرا تو آپ سے ایک سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بیٹا دے، کیا اپنے بیٹے کی موجودگی کے اندر آپ ان تصاویر کو دیکھ سکیں گی؟ آپ کے والد صاحب موجود ہیں تو کیا آپ ان کی موجودگی میں ان تصاویر کو دیکھ سکتی ہیں؟ آپ کے اگر حقیقی بھائی موجود ہیں تو کیا ان کی موجودگی میں بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں کہ آپ میری بہن ہیں، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مولویت کے اندر اگر کسی کا غلط کردار ہے تو اس کو میں بھی غلط کہوں گا. مفتی صاحب آپ کن تصویروں کی بات کریں؟ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے وہ تصویریں مجھے دکھائیے، میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں. آپ انتہائی دیکھیں میری بات سنیں، آپ کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے، آپ انتہائی بڑے حوصلے کے ساتھ، میں نے آپ کو بہن کہا ہے، مولویت کے حوالے سے آپ اس طرح میرے ساتھ بات نہ فرمائیں. میں الحمدللہ آپ کا احترام کرتا ہوں بحیثیت بہن ہونے کے. پھر میں نے آپ کو ابتدا میں یہ بات بھائی ایک بریک لے لیں مفتی صاحب. آپ کو حسن و جمال دیا ہے، آپ کے حسن و جمال کا مفتی صاحب یہ حسن و جمال میں مفتی صاحب فرمایا ہے. مفتی صاحب تو صرف آپ کی خدمت مفتی صاحب جس خالق نے آپ کو کروڑوں نعمتیں دی ہیں، آپ کو حسن و جمال دیا ہے، آپ کو شہرت دی ہے، آپ کو قد و قامت کے حوالے سے اللہ نے آپ کے اندر خداداد صلاحیتیں پیدا کی ہے. خدا را اس اللہ رب العالمین کا. اچھا مفتی صاحب ٹھہر جائیں. مفتی صاحب میں نے آپ بگ باس کے سارے ایپیسوڈز دیکھیے، میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. دیکھ سکتی آپ. رائٹ. اچھا جی ایسا ہے کہ کیونکہ پروگرام میں ہے بریک کا ٹائم ویورز، تو یہ مفتی صاحب سے بھی ایک دو سوال میں نے ضرور پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اتنی حسن جمال کی تعریف کرتی ہے ان کی کہ کس طرح انہوں نے دیکھا اور کہاں دیکھا ہے، یہ بات پوچھ لیں گے. لیکن وینا ملک صاحبہ پہ جو چارج شیٹ ہے وہ جاری رہے گی کیونکہ پاکستان کی میڈیا نے، پاکستان کی عوام نے، پاکستان کے لوگوں نے جو ہے وہ بہت ناپسندیدگی کی نگاہ سے اس تمام شو کو دیکھا. اور ہو سکتا ہے ان لوگوں کو وینا ملک صاحبہ سے اٹیچمنٹ ہو، اس لیے وہ چاہتے نہیں تھے کہ اس طرح ہندوستان میں جا کے وہ اس طرح کی شو کے اندر اپنے آپ کو ریپرزینٹ کریں. یہ سب کچھ پروگرام میں بریک کے بعد. آپ نے ایک لڑکی پہ کھڑے ہو کے اتنی بڑی بڑی باتیں کر دی، آج آپ کہہ رہے ہیں اگر مگر. 100% کی رائے یہ ہے کہ آپ نے پاکستانیت کی بھی توہین کی ہے، اسلام کی بھی توہین کی ہے. آپ غلط کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے ہیں. میں نے ایسا کیا کیا جو آج سے پہلے نہیں کیا؟ اس پروگرام دورہ خوش آمدید کرتے ہیں. اسی بات میں بات چل رہی ہے کہ کیا پاکستان کی بدنامی ہوئی اس سارے ایپیسوڈ میں میرا ملک صاحبہ کا وہاں پہ جانا. میرا ملک صاحبہ جی میم سوری ٹو کٹ یو کراس ہے، میں مفتی صاحب سے ایک کوشچن کرنا چاہوں گی. جی کہ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اپنی بہن وینا ملک کا حسن و جمال کہاں دیکھا؟ یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ وہ بہن کے طور پر حسن و جمال. آپ کو ایک بات بڑے واضح انداز میں بتا دوں کہ قرآن مجید نے جہاں بھی ہمارے لیے احکامات بیان فرمائے ہیں وہاں چہرے کا جو دیکھنا ہے اس کی اجازت عطا کی ہے. ایک مرتبہ دوسری نظر آپ نہیں ڈال سکتے. اور آپ میرے بہن ہونے کے میں نے ویسے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان کو ایک مفتی صاحب سوال انہوں نے یہ اٹھایا کہ اگر آپ ان کو اپنی جی مجھ پہ ایک نظر ڈال سکتے ہیں مفتی صاحب، دوسری نظر آپ نہیں ڈال سکتے. لیکن دوسرا مفتی صاحب سوال یہ کر رہی ہیں کہ آپ ان کو بہن کہہ رہے ہیں تو آپ کس طرح ان کے حسن و جمال کی تعریف کر سکتے ہیں بھائی کے طور پہ؟ جی میں بڑی جرات کے ساتھ اور صداقت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ آج تک میں نے اپنے بہن کی صورت نہ ٹیلی ویژن میں دیکھی ہے نہ اخبارات میں دیکھی ہے، چونکہ میں ایک عوامی آدمی ہوں اور اہل علم کا بھی اور عوامی افراد کا مجھ سے رابطہ رہتا ہے. ان کے ذریعے سے پتہ چلا کہ ہماری بہن کو اللہ نے حسن و جمال عطا فرمایا ہے. کیا ان کا ضمیر ان کو کیا کہتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے جا کے کسی کے پہلو میں جا کے اگر یہ سو گئی، کسی لباس کے اندر جا کے انہوں نے جا کے اپنے فن کا اظہار کیا، کسی بسترے کے اندر جا کے یہ گھس گئی ہیں کسی غیر محرم کے ساتھ، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ انسانی حوالے سے اور اسلامی حوالے سے اس کا نام شرافت ہے یا اس کا نام بے حیائی ہے؟ میں بڑی جرات کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ میں الحمدللہ 11 دفعہ انڈیا کے اندر گیا ہوں. میرے وہاں بہت سے دوست مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں. ان کی طرف سے مجھے ٹیلی فون آئے کہ وینا ملک صاحبہ کا جو یہاں کردار ہے، یہاں کے 22 کروڑ مسلمانوں کے دل دکھے ہیں، مسلمانوں کے سارے جو ہے وہ شرم سے جھک گئے ہیں. اسلام درس دیتا ہے ایک دوسرے کی خدمت کرنے کا. میں نے خدمت کی 84 دنوں میں واحد لڑکی ہوں جس میں نے صرف ایشمت پٹیل کو مساج نہیں دیا، میں نے سارا کو دیا، آنچل کو دیا، سیما کو دیا، ہر عورت کی خدمت کی. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس شو پہ کتنے لوگ مجھے گندی گالی دے رہے ہیں؟ کیا میرے منہ سے آپ نے گالی سنی؟ اس بات کا کریڈٹ دیں گے آپ مجھے؟ آپ مفتی صاحب مجھے بتائیے کتنے کافروں کو آج تک آپ نے نمازیں پڑھوائی ہوں گی؟ میں نے پڑھائی اس شو پہ کسی کافر کو نماز. نہیں پڑھی، ہم دیکھی، ہم نے. آپ نے نہیں دیکھی، میں آپ کو دکھاؤں گی. یہ دیکھیے مفتی صاحب، یہ مفتی صاحب کو دکھائیے. آپ پہلے چیزیں دیکھیے اور پھر کھڑے ہو کے فتوا دیجئے، کیونکہ آپ مفتی صاحب ہیں. آپ کا جب دل کرے گا کسی بھی تنہا اکیلی لڑکی پہ کھڑے ہو کے آپ فتوا دے دیں گے.
اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آپ کی ضرورت ہے. میں مسلمان ہوں, میں اپنی حدیں بھی جانتی ہوں, اور میں 26 سال کی لڑکی ہوں, 18 سال کی نہیں ہوں, اور الحمدللہ میں نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے. رائٹ جی مفتی صاحب, یہ ڈی وی ڈی بھی آگے, وہ کہہ رہی ہیں آپ نے کسی کافر کو نماز, آپ نے کس کافر کو, ایک منٹ, کس کافر کو نماز پڑھائی آپ نے اس ڈی وی ڈی میں؟ الحمدللہ میں نماز پڑھتی ہوں, مگر میں کتنی نماز پڑھتی ہوں اور کتنی نماز نہیں پڑھتی ہوں وہ میرا اور میرے خدا کا آپ خود ہی کہہ رہی ہیں نماز. یہاں پر میں نے نماز پڑھی ہے, اور آپ ایشمت پٹیل کو فون کیجئے, ایشمت پٹیل نے بھی میرے ساتھ نماز پڑھی. وہ گواہی دیں گے آپ کے لیے. نہیں, انہوں نے میرے ساتھ نماز پڑھی ہے, انہوں نے بھی میرے ساتھ نماز پڑھی ہے. کیا مجھے کوئی اس بات کا کوئی کریڈٹ دے گا؟ مفتی صاحب آپ دیں گے مجھے کریڈٹ؟ مفتی صاحب ایک کافر کو انہوں نے نماز پڑھا دی. ہاں جی محترمہ, جب میں نے آپ کو بہن کہا ہے, آپ نے نماز پڑھی, یہ وہ فرض تھا جو اللہ نے آپ پر مقرر کیا, آپ نے اس کو ادا کیا. یہ آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. تو آپ کا میرا کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ سنیں جی, اگر آپ نے اس کے اندر کمی بھی کی ہے تو یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اللہ غفور بھی ہے. آپ کا کیا پرابلم ہے مفتی صاحب؟ میں صرف آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کے کردار سے علامہ اقبال کی روح جو ہے اس کو راحت پہنچی ہے, یا اس کو جناب اس کے اندر جناب بالکل اس کو راحت پہنچی ہے, بالکل اس کو راحت پہنچی ہے. حاصل کیا تھا. ارے مفتی صاحب, آپ لوگ باتیں کرتے ہیں جنگ کی, لڑائی کی, جھگڑے کی. مجھے جا کر کے اس شو میں میں نے بات کی ہے وہاں پہ پیار کی, میں نے بات کی ہے وہاں پہ محبت کی, میں نے بات کی ہے وہاں پہ دوستی کی. جہاں سارے لوگ بیٹھ کے مجھے گالی دیتے تھے اور میری بیک بائٹنگ کرتے تھے, وہاں وینا ملک سب کی خدمت کرتی تھی اور ان کے ساتھ بھائی چارے اور پیار محبت سے رہی. میرے کس کیریکٹر کی آپ بات کر رہے ہیں؟ وہاں پر وہ اصل میں دو لوگوں میں اعتراض کیا ہے. دیکھیں میں مفتی صاحب ایک منٹ اعتراض جی بھائی کامران صاحب, اگر میری بہن کا یہ کردار تھا تو میں انہیں سلام محبت پیش کرتا ہوں. ہمارا تعلق تو خود اہل تصوف سے ہے. شاید آپ کو وہ ساری بات معلوم نہیں ہے. اگر مگر کی بات مت کیجئے مفتی صاحب, آپ نے ایک لڑکی پہ کھڑے ہو کے اتنی بڑی بڑی باتیں کر دی, آج آپ کہہ رہے ہیں اگر مگر. یہ کیا بات ہوئی, یہ کیا بات ہوئی مفتی صاحب؟ آپ جانتے ہی نہیں ہیں حقیقت کیا, آپ بول رہے ہیں اگر مگر میری بہن نے یہ کیا, میری بہن نے وہ کیا. ارے آپ لوگ حقیقت جانتے نہیں اور ویسے کھڑے ہو کے سب پہ باتیں کرنا شروع کر دیتے. وائی وینا ملک, وینا ملک از اے صاحب ٹارگٹ فار یو مفتی صاحب. دیکھیں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ارے جذباتی ہونے کی کیوں ضرورت نہیں ہے؟ میں مسلمان ہوں, میرا اور میرے خدا کا معاملہ ہے. آپ کا معاملہ کیا ہے؟ مجھے اپنا معاملہ بتائیے. آپ کون ہے میرے بہاف پہ کھڑے ہو کر اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے والے؟ آپ نے وہ شوق پورا دیکھا ہے؟ پھر سے دیکھیے اور پھر آئیے اس پروگرام میں. میری بات سنیے, میری بات سنیں. آپ نے محبت کی بات کی, میں نے کہا کہ میں آپ کے اقدامات کی تحسین کرتا ہوں اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہی تعلیمات اسلام کی ہے, یہی تعلیمات ہمارے اکابر کی ہے. لیکن میں تو آپ کی خدمت سے ایک بات کر رہا ہوں. آپ ایک بات سنیں, میں اگر بات کر رہا ہوں, جا کر کے کیا کیا؟ میری بات سنیں, آپ کی جو تصاویر, جو تصاویر, کون سی تصاویر میری کسی نے دیکھی؟ کیا دیکھا؟ جس طرح ایشمت پٹیل کو حق کیا ویسے میں نے سارا خان کو بھی کیا, ویسے میں نے ہر دوسری عورت کو اس گھر میں کیا. آپ نے وہ سارا دیکھا؟ میری بات آپ نے کھڑے ہو کر کے باتیں کر دی میرے اوپر یہاں پر. نہیں میں نے آپ کے اوپر کوئی بات نہیں کی. میں ہر جملہ جو صرف یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کے حوالے سے بات کر رہی ہیں. میں پاکستان کے عوام جو ہے ان کی ترجمانی کر رہا ہوں. ہندوستان کے وینا ملک ہندوستان کے تمام لوگوں نے خوفناک تھا کہ ان کو پاکستانی کہنا, ان کو مسلمان کہنا, پاکستانیت کی بھی توہین ہے, اسلام کی بھی توہین ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں تو ان نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں جو الحمدللہ مسلمان ہوں. بارے میں بتاتے ہیں. مفتی صاحب آپ کا اسلام کیا کہتا ہے؟ لوگوں کی بات سن کے لوگوں کے اوپر باتیں کرتے ہیں, لوگوں کی بات سن کے آپ اپنے اسلام کی بات کرتے ہیں. ارے ایک لڑکی کے اوپر آپ نے کھڑے ہو کر کے دیکھا ہی نہیں کہ وہ لڑکی کیا کرتی ہے اور کیا نہیں کرتی, اور آپ نے کھڑے ہو کر کے باتیں کرنا شروع کر دی. لوگ کہتے ہیں آپ کا اسلام, آپ کا دین کیا کہتا ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا مجھے کہ میں نے کیا کیا؟ بات سنیں, میرا دین یہ کہتا ہے کہ کوئی ایک تصویر اٹھا کر کے دکھائیں جس میں میں نے ایسی حرکت کی ہو جو نازیبا ہو, ایک تصویر. میری بات سنیں محترمہ وینا ملک صاحبہ, میں آپ کو بڑی جرأت سے یہ بات بتا دوں کہ میں نے نہیں دیکھا, لیکن پاکستان کے ان کروڑوں لوگوں نے جنہوں نے آپ کے ان کیفیات کو دیکھا ہے, ان میں سے 100% کی رائے یہ ہے کہ آپ نے پاکستانیت کی بھی توہین کی ہے, اسلام کی بھی توہین کی ہے. آپ غلط کہہ رہے ہیں مفتی صاحب, آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے ہیں. آپ پلیز اپنے آپ کو پورے پاکستان کے بہاف پہ کھڑے ہو, پاکستان کے پورے لوگ اس طرح سے نہیں کہہ رہے ہیں. آپ کی یہ بات غلط ہے. مجھے بتائیں کہ مجھ سے پہلے کیا ہوتا تھا,
ایک دو سین کر کے آپ کے ایکٹرز وہاں سے آ جاتے تھے اور بعد میں ان کے وہ سین بھی ایڈٹ ہو جاتے تھے. وینا ملک از the one person جو انڈیا کے سب سے بڑے ریالٹی شو پہ 84 ڈیز تک اس نے سروائیو کیا. اور کیوں سروائیو کیا؟ مجھے یاد ہے کہ میں نے مینجمنٹ کے ساتھ جب بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا وینا جی اگر آپ پہلے ہفتے واپس آ جائیں شو سے پلیز مائنڈ مت کیجیے گا, کیونکہ آپ کو ہندوستان میں کوئی نہیں جانتا. اور وہی وینا ملک تھی جس نے 84 ڈیز تک وہاں سروائیو کیا, ایک ایسے پلیٹ فارم کے اوپر. وہاں پہ لوگوں نے مجھ سے محبت کی, میں نے لوگوں سے محبت کی. ارے اسلام کا نام ہی پیار محبت اور دوستی کا ہے. میں نے دوستی میں کسی کو مساج دی, میں نے دوستی میں لوگوں کو کھانے بنا کے کھلائے. ارے وہ مساج میں نے سب لڑکیوں کو بھی دی. آپ کو لڑکیوں کا نہیں دکھا, لڑکوں کا دکھا. ہندوستان میں رہنے والی ایک عورت ثانیہ مرزا نکاح کے ساتھ شعیب ملک کے نکاح میں آئے, اور آپ جا کے وہاں کے جناب اداکاروں کے ساتھ آپ نے وہ کچھ کیا جن کی وہ خود توقع نہیں کر رہے تھے کہ پاکستان سے آنے والی مسلمان عورت اس طرح کا کردار ادا کر سکتی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں مجھے آج تک جتنے نوجوان ملے ہیں انہوں نے یہی بات کی ہے کہ آپ کا نام کہ وینا ملک صاحبہ نے وہاں جا کے ان کی توقع سے بھی زیادہ ایسا جناب وہاں شو کیا ہے جس میں نہ انسانیت نظر آتی تھی نہ پاکستانیت نظر آتی ہے. اسلام تو بڑی دور کی بات ہے. مفتی صاحب آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ میری باتیں آرام سے سنیے. تمام لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے میرے اور ایشمت کے درمیان یا کسی بھی لڑکے کے درمیان. میں آپ کو گواہی دے کر کے کہتی ہوں, آپ ان کو فون کیجئے, ان سے بات کیجئے. ہمارے بیچ میں کچھ بھی ایسا نہیں ہوا جو کہ نازیبا ہو یا ہم نے اپنی حدیں پار کی ہوں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. وہ صرف پروپیگنڈا تھا جو میرے خلاف کریٹ کیا گیا. میں اگر ہمارے بیچ میں ایک سوال کا جواب دو مجھے. اگر اور مگر کی بات نہیں ہو رہی ہے, بات یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کی میڈیا نے, آپ تو وہاں پہ تھے, آپ کو تو اخبار بھی نہیں ملے, پاکستان کی میڈیا نے اوور ویلملی اکثریت نے, یہ ریکارڈ موجود ہے, اور پاکستان کے ڈیفرنٹ فورمز پہ انٹرنیٹ پہ اگر آپ جائیں تو بہت زیادہ اس چیز کو کنڈیم کیا, مذمت کی گئی کہ جس طرح آپ نے وہاں پہ جا کے مرد آرٹسٹ کے ساتھ یا کسی ایک آرٹسٹ کے ساتھ جس طرح آپ نے انٹیمیٹ کیا. آج اگر آپ پہ فتوے لگ رہے ہیں, آپ کے خلاف کورٹ میں لوگ جا رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر وینا ملک نے بگ باس کے گھر کے اندر رہ کر کے کوئی ایسی نازیبا حرکت کی ہوتی تو وہ اتنا بڑا بڑا کر کے پوری دنیا کو دکھایا جاتا. مجھے آپ ایک بھی شارٹ ایسا دکھائیے. آپ کے ہاں نازیبا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جی میرے ہاں نازیبا کی ڈیفینیشن وہ ہے جو نازیبا کہلایا جاتا ہے. اگر میں نے وہاں پر کسی کو حق کیا دوستی میں تو وہ میں نے لڑکیوں کو بھی کیا. لوگ کہتے ہیں آپ نے بوسو کنار آپ کی جو ہے وہ نازیبا حرکات کرتی ہے. نہیں, میری کوئی بوسو کنار, مجھے ایک بوسے کا سین دکھائیے آپ. میں نے کسی کو بوسا نہیں دیا, اور میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ نہ میں نے آج سے پہلے اسکرین کے اوپر کبھی کسی کو بوسا دیا ہے, نہ آج تک دیا ہے, نہ آئندہ دوں گی. اچھا, لوگ یہ کہتے ہیں وینا ملک صاحبہ کے مفتی صاحب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے ریئلٹی شو میں پاکستان کے جو کلچرل احساس کے خلاف ہو, آپ کو جانا نہیں چاہیے تھا, جس میں آپ کے کمبل کے سین بھی آ رہے ہیں اور مساج کے سین بھی آ رہے ہیں, بوسو کنار. آپ کہتی ہیں نہیں, لوگ سمجھتے ہیں. نہیں, لوگ غلط سمجھتے ہیں پلیز. بوسو کنار کا کوئی آج تک سین ہوا ہی نہیں ہے. اگر ہوا ہوتا تو بہت بڑا بڑا کر کے دکھایا جاتا, وہ صرف ایک پروپیگنڈا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے وینا ملک کو کیوں نہیں جانا چاہیے. آپ کی ایکٹریسز وہاں جا کے سی کلاس فلموں میں کام کر سکتی ہیں, بوسو کنار کے سین کرا سکتی ہیں, 2 پیس پہن سکتی ہیں. وائے وینا ملک اونلی. اور وینا ملک دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میری بات سن لیں, جنہوں عشمت نام ہے ان کا, جی وہ ان کو جو نماز پڑھے, ان کی جو برتھ ڈے پارٹی کی پکچرز ہمارے سامنے آئی ہیں, وہ آپ کہیں یا تو فیک ہیں, وہ اس میں وہ شراب چل رہی ہے, اس میں ڈانس چل رہا ہے, وہ سب فیک ہے آپ کے نزدیک؟ وہاں پر بے شک شراب اور ڈانس چل رہا ہوگا, مگر آپ نے مجھے شراب پیتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. جس شیمپین کو آپ نے دیکھا میں نے سپ لیا ہے, وہ دیٹ از اے سپارکلنگ واٹر. جو آپ جائیے کسی بھی اسٹور میں, بوتل لگائی آپ نے اور جو تصویر آئی وہ شراب نہیں تھی. جی, دیٹ از جسٹ اے سپارکلنگ واٹر. آپ نے نماز پڑھی, مطلب وہ نماز آپ نماز سے امپریس ہو کے پڑھی, آپ نے مس وینا ملک صاحبہ سے امپریس ہو کے پڑھی, یا کس طرح پڑھی؟ پھر آپ کو عربی آتی ہے اس کی نماز؟ میں نے ایسا کیا کیا؟ آپ کو کوئی شرم, کوئی شرمندگی نہیں؟ جب منوج تیواری بیٹھ کے مجھے بیپ والی گندی گالی دے رہے, میرے لوگ کہاں تھے؟ اس پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. وینا ملک صاحبہ نے پروٹیسٹ کیا پاکستانی میڈیا سے اور ہم سے, اور انہوں نے ایک ہمیں ڈی وی ڈی دی, انہوں نے کہا یہ کلپ آپ نے کبھی نہیں دکھایا جس میں وہ نماز پڑھ رہی ہیں. پہلے دیکھتے ہیں وہ کلپ کیا ہے. رائٹ جی, یہ کلپ تھی جہاں سے انڈیا سے موجود ہیں انڈیا کے سٹار عشمت, جو کہ رہے مس وینا ملک کے ساتھ اس گھر میں, اور اس کے حوالے سے خاصی کنٹروورسیز پاکستان میں جنم پائیں. مجھے سر یہ بتا دیجیے کہ آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ کتنا پرابلم ہوا, ابھی بھی پرابلم ہے مس وینا ملک کے لیے؟ پاکستان کے اندر بہت سے لوگ ان پہ کرٹیسزم کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے وہاں بہیو کیا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل ٹھیک تھا پاکستانی کلچر کو ذہن میں رکھتے ہوئے؟
ہاں جی دیکھیے میرے حساب سے جو بھی چیزیں وینا نے کی ہیں گھر کے اندر وہ کسی بھی دیش کے اندر I don't think anyone should take offense because she's been within her limit. یہ کہہ رہی ہیں انہوں نے آپ کو نمازیں بھی پڑھائی ہیں؟ جی ہاں بالکل, اور وہ ہر روز پڑھتی تھی, ہر رات کو سونے کے پہلے the last thing that she would do. And apparently انہوں نے یہ کبھی دکھایا نہیں ہے. تو یہ جو آپ نے نماز پڑھی, مطلب وہ نماز آپ نماز سے امپریس ہو کے پڑھی آپ نے, مس وینا ملک صاحبہ سے امپریس ہو کے پڑھی, یا کس طرح پڑھی؟ پھر آپ کو عربی آتی ہے اس کی نماز کی, یا ویسے آپ نے ان کو ایکٹ کو فالو کیا؟ وہ ہر روز کرتی تھی, اس لیے ان کو دیکھ کے مجھے بہت انٹرسٹ تھا کہ وہ کیسے کیا ہوتا ہے, واٹ از ایگزیکٹلی the theory behind it and how does one feel. کیا فیلنگ اور کیا تھیوری آپ کو فلسفہ سمجھ آیا نماز کا؟ ہاں جی, نماز کا کیا فلسفہ سمجھ آیا آپ کو پھر؟ دیکھیے میں یوگا کرتا ہوں, میں ریلیجن میں زیادہ بلیو نہیں کرتا ہوں, لیکن میں سب ریلیجن کو ریسپیکٹ کرتا ہوں. تو آئی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ اباؤٹ ایوری ریلیجن. اور جو پوسچر ہے نماز پڑھنے کا وہ ایک یوگک آسن سے کافی ملتا جلتا ہے. تو آپ نے نماز پڑھی ایک تو آؤٹ آف ریسپیکٹ فار ریلیجن, اور ایک آپ نے یوگا سمجھ کے؟ یوگا سمجھ کے نہیں, آؤٹ آف ریسپیکٹ فار ریلیجن. آئی وانٹڈ ٹو نو کہ کیا فیلنگ ہوتی ہے نماز پڑھنے کے ٹائم. تو کیسی فیلنگ ہوئی پھر آپ کو لگی فیلنگ؟ بہت ہی بڑھیا تھا, بہت شانت محسوس کیا میں نے, اور اس رات کو شاید میں بچے کے جیسے سویا, اینڈ فیلنگ ویری پازیٹیو اینڈ گڈ اباؤٹ مائی سیلف. تو اشمت صاحب ایک تو ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا, صرف ان سے میں, کیونکہ انہوں نے کلیم کیا تھا کہ انہوں نے آپ کو نماز پڑھائی ہے, ہمارے پاس کوئی پروف نہیں تو آپ نے آگے گواہی دی ہے, تو آپ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ رہیے گا, ہمارے ساتھ ایک مولانا ہے وہ بات کریں گے. جی بالکل. مفتی صاحب آپ نے اب سن لیا, انہوں نے وہاں جا کے بقول ان کے پاکستانی کلچر کو فروغ دیا اور ان کو نماز پڑھائی ہے اشمت صاحب کو, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہندو بھائی نے جو اسلام اپنا جو نماز ادا کی ہے بحیثیت ہندو ہونے کے, تو ان پر نماز فرض ہی نہیں ہے. نماز فرض ان لوگوں پر ہوتی ہے جن کو اللہ نے مسلمان بنایا ہے, جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے. انہوں نے بڑی عمدہ بات کی کہ انہوں نے جو نماز پڑھی ہے اس حوالے سے پڑھی ہے کہ ایک اچھی سی مشق ہے. جس طرح انسانی اپنی جسمانی فٹنس کے لیے باقی ہر طرح کی ریہرسل کرتا ہے, اسی طریقے سے انہوں نے بھی نماز پڑھنے کے بعد اس چیز کو دیکھا کہ اس کے ساتھ جھکنے میں اور سجدے میں جانے میں یہ ایک طرح کی ریہرسل ہو رہی ہے, اور اس طرح وہ اپنی جسمانی فٹنس کے لیے اس کی ریہرسل کر رہے ہیں. اور دوسرا انہوں نے یہ فرمایا کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ نماز کے ذریعے سے اس کے اندر کس طرح راحت محسوس ہوتی ہے اور کس طرح سکون محسوس ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ ہماری بہن وینا ملک صاحبہ نے ان کو اس نیک کام کی طرف لگایا, تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کا یہ اچھا اقدام ہے. آپ کو اس بات میں کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ آپ نے پاکستان کی عزت و ناموس کو جس طرح ہندوستان جا کے تہس نہس کیا ہے؟ مجھے معلوم ہے ہندوستان کا کلچر کیا ہے, مجھے معلوم ہے میرا پاکستان کا کلچر کیا ہے. اور جس طرح سے اشمت نے کہا پوری دنیا دیکھ لے کہ پروپیگنڈا سے ہٹ کر اگر چیزوں کو آپ کھل کے دیکھیں, تو میں نے ایک بھی چیز اس طرح سے نہیں کی ہے جس پہ مجھے شرمندگی ہو. مجھے اپنے لوگوں سے گلا صرف یہ ہے کہ آپ لوگ بات کرتے ہیں. سلمان خان نے کہا کہ وینا جی آپ نے پورے ہندوستان کو اردو بولنا سکھا دی. مجھے بتائیے کتنے پروگرامز آپ نے میرے اوپر کیے کہ میں نے ہندوستان کو اردو بولنا سکھائی. پیمیلا اینڈرسن جو ہالی ووڈ کی اتنی بڑی سٹار ہے, جب وہ شو سے نکلتی ہے اور اسے سلمان خان پوچھتے ہیں کہ کس ایک انسان سے آپ رابطہ رکھیں گی, تو اس نے کہا کیونکہ وینا ملک پاکستان کے لیے بہت سوشل ورک کرتی ہے اور میں فیوچر میں آ کے پاکستان میں سوشل ورک کرنا چاہتی ہوں. تو مجھے بتائیے کتنے پروگرامز کیا آپ نے میرے اوپر. جب پروگرام کے شروع میں شویتا نے میری ذات کے اوپر 2 مرتبہ کیچڑ اچھالا, بہت گندی زبان استعمال کی, میرے لوگ کہاں تھے, میڈیا کہاں تھا؟ جب راہل نے مجھے صرف اس لیے نومینیٹ کیا کہ میں ایک پاکستانی ہوں, میرے لوگ کہاں تھے, میرا میڈیا کہاں تھا؟ ہاں, جب منوج تیواری بیٹھ کے مجھے بیپ والی گندی گالی دے رہے ہیں, میرے لوگ کہاں تھے, میرا میڈیا کہاں تھا؟ آپ نے میرے شارٹس دیکھے, آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے اس گھر میں ہر ایک شخص کو کتنا پیار دیا. آپ پہلے دن سے لے کر آخر تک دیکھیے, میں نے ہر گھر میں اس ہر انسان کو پیار دیا, صرف اس لیے یہ بتانے کے لیے کہ ضروری نہیں ہے پاکستانی وہ پاکستان کو ریپریزنٹ نہیں کرتے کہ جہاں پہ کوئی ٹیرر اٹیکس ہوتے ہیں اور ان کا پاسپورٹ پاکستانی نکلتا ہے. پاکستانی ہم جیسے بھی ہوتے ہیں جو انٹرٹینمنٹ کو, مذاق مستی کو اور پیار کو پسند کرتے ہیں. آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ میں ایک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے بلانگ کرتی تھی, میں اپنا ایجنڈا لے کر کے گئی تھی وہاں پہ. میں نے ایسا کیا کیا وہاں پہ جس پہ میرا ملک بدنام ہوا؟ مجھے نہیں پتا کہ میری حدیں کیا ہیں, مجھے نہیں پتا کہ میں کیا میسج لے کر کے انڈیا میں جا رہی ہوں. آپ لوگوں کو نہیں دکھا کہ آپ لوگوں کا حق نہیں بنتا تھا؟ آج آپ نے یہ عدالت لگائی ہے. عدالت وہ ہوتی ہے جو انصاف دیتی ہے. بڑے شوق سے آپ نے عدالت لگائی, میرے اوپر الزامات کی بارش کی, ہر مرد نے یہاں پر کھڑے ہو کر میرے اوپر الزام لگائے. کیا آپ نے کسی ایک جگہ پر کھڑے ہو کے مجھے اپریشیٹ کیا؟
کیوں؟ Why? Because I'm a woman. ایک میل اورینٹڈ سوسائٹی میں I'm a woman. کیا کچھ نہیں ہوتا اس معاشرے میں؟ مجھے بتائیے. انٹرنیٹ کی کلک دیکھیے, جائیے دیکھیے اپر کلاس میں کیا ہوتا ہے, کالج کی لڑکیاں کیا کرتی ہیں, کیا ہوتا ہے, کیا کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم ان چیزوں سے آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ Why can't we spread love, peace, harmony and a relationship? Why just war? صرف الزام تراشی کیوں؟ اگر میں نے کچھ غلط کیا, آپ لوگوں کو مجھ سے گلا تھا, تو جو میں نے اچھا کیا اس کے اوپر آپ لوگ کیوں نہیں کھڑے ہوئے میرے ساتھ؟ Why not? شلپا شیٹھی صرف اس لیے جیتی تھی کہ اس کو ایک عورت نے کہا تھا کہ یو ایشینز, اس کے کرنک پہ بات کی تھی, اور مجھے جب اس گھر کے میں اتنی گندی گندی گالیاں دی گئی, اتنی گندی گالیاں, تم آپ لوگ کہاں تھے؟ آپ لوگوں نے کیوں سپورٹ نہیں کیا مجھے؟ لوگوں نے شو دیکھے بغیر مجھ پہ الزام تراشی کی. کتنی ساری چیزیں تھی جو ٹاسک کا حصہ تھی. کیوں وینا ملک گرو کیوں نہیں کر سکتی؟ وینا ملک ایک بگ باس کے پلیٹ فارم پہ گئی ہے تو اپنی وجہ سے گئی ہے. آپ لوگوں نے دیکھا نہیں کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ 1 ہفتے میں نکل آئے گی, 2 ہفتے میں نکل آئے گی. 84 اتنے بڑے بڑے سپر سٹارز کے بیچ میں رہی. میں ایک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے بلانگ کرتی ہوں. خوبصورت لگنا میرا حق ہے, اچھا دکھنا میرا حق ہے. میں نے ایسا کیا کیا جو آج سے پہلے نہیں کیا تھا؟ اریاں ہونا بھی آپ کا حق ہے. کیوں اریاں ہوں گے؟ اریاں کہاں ہوئی ہوں میں؟ اریاں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ مجھے بتائیے کہ ہماری فلم انڈسٹری میں کیا ڈریس کوڈ ہے. آپ مجھے بتائیے, آپ مجھے بتائیے. اگر میں اس ڈریس کوڈ کے خلاف جاتی ہوں تو میں گناہ گار ہوں. میں نہیں جانتی کہ یہاں کا سٹیج کیا ہے, میں نہیں جانتی کہ فیشن شوز میں کس طرح کے کپڑے پہنے جاتے. آپ کو صرف میرے کپڑے نظر آئے ہیں, آپ کو اور کچھ نظر نہیں آیا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ رائٹ. ایک تو آپ پانی پی لیں, کیونکہ میں آتا ہوں, آپ کی طرف بھی آتا ہوں ابھی. پانی پی لیں پلیز. اور اس کا ایک تو میں آپ کو رسپونڈ یہ کروں گا, میڈیا کے حوالے سے جہاں تک بات ہے کہ obviously اگر آپ ہم سے مشورہ کر کے جاتی ہیں تو ہم آپ کو مشورہ ڈفرینٹ دیتے ہیں. شاید یہ مشورہ دیتے ہیں آپ جائیں نا انڈیا اور اس طرح کے شو میں نہ جائیں اگر آپ ہم سے پوچھیں. لیکن obviously آپ کا اپنا ڈیسیژن تھا, اس لیے شاید لوگوں نے آپ کے اس ڈیسیژن کو, لیٹ می فنش اٹ, پھر آپ میں آؤں گا. میں لوگوں نے آپ کے اس ڈیسیژن کو پسند نہیں کیا اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کی کوئی بھی سپر اسٹار یا کوئی بھی آرٹسٹ, لیٹ می فنش, یہی تو ہے نا, یہ پرسپشن ہے یہاں پہ. لوگ یہی پرسپشن ہے یہاں پہ. آپ اس پہ اگر آپ نہیں, اس پہ آپ باقاعدہ ووٹنگ کروا لیجیے. لوگوں کا یہ پرسپشن ہے کہ آپ کو شو میں نہیں جانا چاہیے. اگر آپ ایک منٹ, اگر آپ پاکستان کی عوام کو آن بورڈ لے کے, یا آپ سمجھتی کہ کلچر ایسا ہے جو یہ اس چیز کو کر سکے, پاکستان کے اندر کیا گند ہو رہا ہے, کیا گند نہیں ہو رہا, اس سے قطع نظر لوگوں کا یہ پرسپشن ہے کہ جب آپ انڈیا جیسے ملک میں جاتی ہیں, اگر آپ شاید امریکہ میں جاتی ہیں تب بھی آپ اتنی انگلیاں نہ اٹھتی ہیں, لیکن ہر چیز کا کانٹیکسٹ دیکھا جاتا ہے. انڈیا میں جب آپ گئی ہیں تو obviously لوگوں کے کنسرن ہائی ہوتے ہیں, چاہے وہ میچ ہو یا وہ یہ ہو یا کچھ اور ہو. تو یہ اس کو پورے کانٹیکسٹ میں دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن ٹھیک ہے, آپ کے سینٹیمنٹس ہیں, ایک منٹ, ہم آپ کے سینٹیمنٹس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. آپ کو ہو سکتا ہے کہ ایک تو میں چاہوں گا کہ ٹیشو پیپر منگوا دیا جائے. آج کا یہ پروگرام تھا, ہمارا یہ کام ہے کہ آپ کے سامنے کنٹروورسیز اگر ہوں ملکی اور غیر ملکی سطح پر کو لایا جائے. یو آر دا بیسٹ جج. میں کوئی کنکلوژن نہیں کروں گا اس پروگرام کی. آپ نے مس وینا ملک صاحبہ کی گفتگو بھی سنی, آپ نے مفتی کوی صاحب جو کہ ایک اسکول آف تھاٹ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, عوام کے طبقے کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, ان کی بات بھی سنی. یو آر دا بیسٹ جج, آپ عوام ہیں, یو آر دا بیسٹ جج کہ اس موقع پہ کون صحیح کون غلط ہے, کس کو معافی مانگنی چاہیے اور کس کو معافی نہیں مانگنی چاہیے.